अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FM 4K TV प्रोग्राम कामयाब लोग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में उन लोगों को मदऊ किया जाता है जिन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे में जद्दोजहद करके कामयाबियां हासिल की हों। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा कामयाबियां समेटी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियों का मजमूआ, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, वो एंकर पर्सन, कंपेयर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अफसाना नगार, दानिश्वर, तज्जिया नगार, अदीब, शायर। चमन में मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबूदार फूलों को इकट्ठा करें तो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता है। ऐसे ही बहुत सारी खूबियों को यकजा करें तो इदरीस नाज बनता है। तो आइए मिलते हैं हमारे प्रोग्राम की प्यारी सी शख्सियत अदनीस नाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका प्रोग्राम भी था वो, आज हमें वो वक्त आपने दे दिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्योंकि आपको मुख्तलिफ जिस मौजू पे भी हम बात करेंगे आप बात कर सकते हैं। मौजू तो इतने ज़्यादा नहीं है जितने आप बात कर सकते हैं। तो आप शायर भी हैं, अफसाना नगार भी हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आप नहायत मुस्तनद शायर हैं। शायरी कब आपने सोचा कि शायरी करनी चाहिए? राठ साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपका ममनून हूँ। अपने ही चैनल पे बैठ के गुफ्तगू करना सबसे मुश्किल काम होता है। जी जी। और आपका प्रोग्राम है कामयाब लोग, इसमें आप उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की किसी ना किसी शोबे में जी जी अपनी मुसलसल जिद्दोजहद के साथ कोई कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल। मेरे हिस्से में कामयाबी तो नहीं आई, मेरे हिस्से में जिद्दोजहद आई थी। ये खुदा का शुक्र है। सूरह फातिहा है, अगर हम उसका तर्जमा पढ़ लें तो उसमें मुझे किसी ने सवाल किया था जी कि मंजिल पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उसका जवाब दिया था, मैंने कहा था कि कुरान करीम में मंजिल का तो कंसेप्ट ही नहीं है। मंजिल हासिल करने में इसमें सिर्फ आप अल्लाह से क्या मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे दे, वो रास्ता दे दे जो कामयाब लोगों का रास्ता है। जी बिल्कुल। वहाँ आप रास्ता मांगते हैं, मंजिल नहीं मांगते। तो अल्लाह अगर आपको वो रास्ता दे दे जो कामयाब लोगों का रास्ता है तो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है। तो खुदा का लाख शुक्र कि मेरे हिस्से में ये जिद्दोजहद आई है। अभी तक मैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जिसे आप बहुत बड़ी कामयाबी कहते हैं। मैं बरमला कह रहा हूँ, अफसाना लिखा मैंने, ड्रामा लिखा, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है। लोगों की मंजिल होती है ना कि मैं ये करूँ, अपना टीवी चैनल है, मेरा अपना घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। इसे कामयाब जिंदगी कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कामयाब जिंदगी वो ट्रैक है जो आपको मिल गया, ये खुदा का फजल है। तो मैं उन मानों में खुद को इस तरह से कामयाब और सफल आदमी नहीं समझता हूँ कि मैंने अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया है, लोगों का आइडियल बन गया हूँ। लेकिन ये खुदा का शुक्र कि जैसी मैंने ज़िंदगी गुजारी है ऐसी ज़िंदगी जो है वो लोग तरसते हैं और फिल्में बनती हैं उन पर। जी, खुदा का लाख शुक्र। जहाँ तक आपका सवाल है कि मैंने शायरी का आगाज़ कब किया, राठ साहब, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है कि मेरा पहला शेर कौन सा था। अच्छा। और मैंने शायरी का आगाज़ कब किया। लेकिन जब मैं मैट्रिक में था तब मेरा पहला अफसाना भी छप चुका था। अच्छा। और शायरी तो मतलब पता नहीं कितनी गज़लें और नज़में मैंने कह ली थी। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो तब तो मैं पूरे कॉलेज में मशहूर था कि ये बड़ा बहुत अच्छा शायर है, और मुझे मेरे असाज़ा जो हैं वो एक शायर की हैसियत से जानते थे। तो पहला शेर कब कहा ये तो मुझे भी इल्म नहीं। हाँ, अगर आप इसको अज़राए तफन्नुन लें तो उसमें उसने कहा था ना, उसने कहा कि मिर्ज़ा जो है ये पैदाइशी शायर हैं, जो मादरूई शायर हैं, पैदाइशी शायर हैं। इन्होंने पहला मिसरा जो है पैदा होते ही कहा था, और दूसरा मिसरा जो है वो नर्स ने कहा था। पहला मिसरा इसने कहा था और दूसरा मिसरा नर्स ने कहा था दफा दूर फिटे मुँह। तो मुझे नहीं पता कि मेरा पहला मिसरा था या कौन सा था। बाहर क्या, मुझे ये याद है कि मैट्रिक से पहले मैंने बहुत सारी गज़लें और नज़में कह ली थी, और मेरा पहला शेरी मजमुआ, तब मैंने अभी BA नहीं किया था, मतलब मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी जब मेरा पहला शेरी मजमुआ गुल नौशगुफ्ता मार्केट में आ गया था। तो ये सारा है। कोई उस्ताद जिससे आपने इस्तिफादा हासिल किया हो? इसमें कोई शुबा नहीं है। जब मैं इंटर में चला गया तो तब मुझे जाके पता चला कि शायरी की तो इस्लाह ली जाती है। तो मेरे जो उर्दू के उस्ताद से प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद यकूब साहब, तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा मियाँ साहब, मुझे ये था कि जो उस्ताद होता है जो आपको शायरी पढ़ाता है वो हमें मिर्ज़ा सौदा गालिब पढ़ाते थे। तो मैंने कहा शायद ये खुद भी शायर होंगे। तो मैंने प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद यकूब साहब से इजहार किया। उन्होंने कहा कुछ सुनाओ।
تو میں نے انہیں سنا, انہوں نے کہا کہ آپ پروفیسر ممتاز محی الدین غوری صاحب سے رابطہ کریں, وہ بھی اسی کالج میں تھے, ہمارے پرنسپل تھے. انہوں نے کہا جی وہ شاعری کرتے ہیں. تو جب میں غوری صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلی ایک کتاب ریکمینڈ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں, مولوی عبدالحق صاحب کی قواعد اردو پڑھیں, اس میں ایک پورشن ہے جس میں بحریں ہیں, تو آپ وہ پڑھیں. جب میں نے وہ پڑھی تو وہ تو بالکل محدود سا ایک چھوٹا سا پورشن تھا. تو میں نے غوری صاحب سے کہا, میں نے کہا جی وہ میں نے پڑھ لی ہیں اور ساری آپ میری اصلاح کریں آپ. تو غوری صاحب نے مجھے, ایک اور استاد تھے, ان کا نام بھی اب بھول گیا, ان کا نام لیا, انہوں نے کہا جی آپ ان کے پاس چلے جائیں. ریکمینڈ کیا, لیکن میں ان کے پاس جا نہیں سکا. لیکن میرے ہتھے پھر ایک راستہ مل گیا تھا مجھے کتابوں کا. تو آپ بلیو کیجیے, یہ بہت کم لوگ مانیں گے کہ پھر میری رہنمائی جو ہے وہ کتابوں نے کی ہے. میں نے بعد میں تو پھر خیر میرے لیے تو یہ کھیل بن گیا تھا نا, روز علم البیان یہ سارا کچھ. لیکن میں نے ٹکا کے اسٹڈی کی, اور میں میاں صاحب سے, میاں پروفیسر میاں محمد یعقوب صاحب سے, اور پھر غوری صاحب سے, بالکل پروفیسر ممتاز محی غوری صاحب, ان سے میں خوب جا کے انہیں سناتا تھا انہیں اپنی غزلیں. اور غوری صاحب مجھے کہتے تھے کہ تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق سے تمہاری ساری شاعری جو ہوتی ہے وہ ردم میں ہوتی ہے, بہور میں ہوتی ہے. یہ غوری صاحب کا کہنا تھا. تو آج تک ان کا آشیرواد ہے یا ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں دونوں اساتذہ کی, کہ ان کی وجہ سے, ان کی رہنمائی کی وجہ سے میں شاعری کر رہا ہوں. جی. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ پختگی شاعری کے لیے ناکام عشق کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کا کوئی کامیاب ناکام عشق کا تجربہ؟ میں نے نا ایک دن یہاں بیٹھے تھے ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب, تو یہاں عشق کی بات چل رہی تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ بانو قدسیہ نے ایک اپنے افسانے میں لکھا تھا یا ناول میں کہ کوئی بھی جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں 7 جمبو سائز عشق کرتا ہے. اچھا. اور وہ ہر عشق کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ میرا فائنل عشق ہے, اور اس سے بعد یا میں مر جاؤں گا یا اگر ناکام ہوا تو. میری زندگی میں کوئی, میرا خیال ہے دھڑا دھڑ کو 700 عشق ہوگا. اچھا. آپ سے بھی تو میں عشق کرتا ہوں. اچھا, جو صرف خواتین کا جسے آپ عشق کہتے ہیں وہ بھی کوئی 7-8 تو بڑے عشق ہیں. اچھا. وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے بعد مر جاؤں گی, میں سمجھتا تھا کہ میں اس کے بعد مر جاؤں گا, لیکن الحمدللہ مرتا کوئی بھی نہیں مرے. میری شادی جو ہے یہ ایک ارینج میرج ہے, یہ میرے والدین نے, میرے والد صاحب نے طے کی. اور جو میری محبتیں تھیں, جس نے بھی چنی, انہوں نے چنی یا میں نے ان کو چنا, وہ بڑی بھرپور محبتیں تھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بڑی بھرپور محبتیں تھیں. ایسی محبتیں جس میں وہ گندم رکھنے والی گولیاں نہیں کھا لیتے, اس ٹائپ کی وہ محبتیں تھیں. لیکن ان ساری ناکام محبتوں یا کامیاب محبتوں کے باوجود میں نے شاعری تو کی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ کچھ ایسا مرحلہ آیا ہو. بلکہ شاعری میں جہاں تک پختگی کا تعلق ہے تو میں نے بہت چھوٹی عمر میں جب میرا داغستان پڑھی, رسول حمزہ توف کی کتاب ہے میرا داغستان, اس میں وہ بار بار ابو طالب کی بات کرتا ہے. اس کی تان جو ہے جب بھی ٹوٹتی ابو طالب پہ ٹوٹتی ہے. ابو طالب کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ابو طالب جو تھا یہ داغستان کا شاعر تھا, اور یہ سراحیاں مرمت کرنے کی اس کی دکان تھی. آپ کو پتہ نا, 1 دہائی کے بعد برتنوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب جو برتن آ گیا, اب تو جھاگ سے بنے ہوئے برتن آ گئے نا. تو اس زمانے میں تانبے کے اور پیتل کے برتن ہوا کرتے تھے. جب آپ کی والدہ کی شادی ہوئی یا میری والدہ کی, تانبے کے اور پیتل کے برتن ہوا کرتے تھے. تو رسول حمزہ توف جو تھا, وہ برتن جو تھے تانبے کے اور پیتل کے, وہ جو سراہی ہوتی تھی, وہ آج کا کولر کہہ لیں, واٹر کولر, اس کی مرمت کرتا تھا. اس میں لیکی پیدا ہوتی ہے. اس کے پاس ایک عورت آتی ہے جو بڑی خوبصورت تھی. ایسی خوبصورت عورت ابو طالب نے نہیں دیکھی. یہ رسول حمزہ توف اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرا داغستان میں. تو وہ عورت اس کے پاس آتی ہے, ابو طالب نے ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی. اس کو دیکھتا ہے, اس پہ عاشق ہو جاتا ہے, تو اسے بہانے سے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے. کہتا ہے ذرا میں بزی ہوں, تھوڑا سا کام کر لوں تو میں تمہاری سراہی مرمت کر لیتا ہوں. اب بہانے سے اسے دیکھتا تھا. وہ ٹھان گئی کہ 1.5 گھنٹے سے اس نے مجھے سامنے بٹھایا, میری سراہی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا, تو یہ ایک ٹرکی قسم کا بڈھا ہے جو مجھے بہانے سے بٹھانا چاہتا ہے. وہ کہتی ہے میں تمہارے پاس کل آ جاؤں گی, کل تم نے میری سراہی مرمت کر دینی ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ اگلے دن آتی ہے تو کہتی ہے میری سراہی مرمت ہوئی. وہ کہتا ہے تم بیٹھو میں کر دیتا ہوں. پھر اسے بٹھا لیتا ہے اور ادھر ادھر کی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میری سراہی مرمت کرو, میں نے جانا ہے. ابو طالب بار بار اسے دیکھتا تھا, اس نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں تھا. تو اب ابو طالب اس کی سراہی تو مرمت کر دیتا ہے جہاں سے لیکیج تھی, لیکن ایک اور جگہ پہ لیکیج پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ دوبارہ میرے پاس آئے. یہ اس کی مہارت تھی. عورت گھر جاتی ہے, سراہی میں پانی ڈالتی ہے, تو ایک اور جگہ سے لیکیج تھی, وہ سمجھ گئی. وہ اس کے پاس ہے, اس نے غصے سے سراہی پھینکی. اس نے کہا تو کیسا بے شرم آدمی ہے, تو ایک ٹھرکی قسم کا بڈھا ہے, تم نے بہانے سے مجھے بلانے کے لیے ایسا کیا, میں لعنت بھیجتی ہوں تمہیں. وہ چلی جاتی ہے. ابو طالب اس کے بعد جو شاعری کرتا ہے, رسول حمزہ توف کہتا ہے کہ پھر وہ 10 سال ہیں, عورت کی شادی ہو گیا, اس نے 10 سال میں ایسی
کمال قسم کی دھانسو قسم کی شاعری کی. رسول حمزہ تو بتاتا ہے ابو طالب نے کہ پورے داغستان میں اس کا نام بن جاتا ہے. تو 10 سال بعد ایک بہت بڑے مشاعرے کی وہ صدارت کر رہا ہے, اس میں اس نے مشاعرہ کیا تو خواتین اس کا آٹوگراف لینے کے لیے آ رہی ہیں. اب وہ سب سے آخر میں آ رہی. تو جب سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو وہ کہتے ہیں ابو طالب مجھے پہچانا؟ وہ کہتا ہے ہاں پہچانا, تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, بے شک 10 سال نے تمہارے نقوش کو دھندلا دیا ہے, لیکن میں تمہیں جانتا ہوں, میں تمہیں مرنے کے بعد بھی نہیں بھول سکتا. تو وہ کہتی ہے ابو طالب آج بڑے خوش ہو, بڑے کامیاب شاعر بن گئے تم, ہر طرف تمہارا توتی بولتا ہے, شہرت ہے تمہاری. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ شاعر بنا. سن تو لینا, یہ ابھی سناتا ہوں نا. تو اس نے کہا ابو طالب تمہیں اتنا بڑا شاعر کس نے بنایا ہے؟ ابو طالب بھولا بن گیا, کہتا ہے کس نے بنایا؟ کہتے ہیں ابو طالب جانتے ہو تمہیں اتنا بڑا شاعر کس نے بنایا؟ اس نے کہا کس نے؟ اس نے کہا اتنا بڑا شاعر تمہیں میں نے بنایا ہے, میرے عشق نے بنایا. ابو طالب کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتی ہو, تم نے مجھے شاعر نہیں بنایا, میرے ساتھ تو تمہاری صرف 2 ملاقاتیں ہیں جی, مجھے تم شاعر نہیں بنا سکتی. اگر شاعر بنانے کی صلاحیت تجھ میں ہوتی تو تمہارا شوہر جو ہے, جو پچھلے 10 سال سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے, مجھ سے کہیں بڑا شاعر ہوتا. مجھے شاعر میرے جنون نے بنایا. تو تب مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ جو عشق ہوتے ہیں, کامیاب عشق, ناکام عشق, کامیاب محبتیں, ناکام محبتیں, ہجر, وصل, فراق, یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو شاعر نہیں بناتے. آپ کا جنون ہوتا ہے, آپ کی محبت ہوتی ہے, آپ کے اندر کی لگن ہوتی ہے جو آپ کو شاعر بناتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کی جو جستجو تھی, جو میرے اندر کی جنون تھا, جو لگن تھی, اس نے مجھے شاعر بنایا. مجھے کسی عورت کی عشق نے شاعر نہیں بنایا, مجھے آپ کی محبت نے شاعر بنایا. تو یہ ہے میرا ماننا, یہ ہے. جی بالکل. آپ بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں, تو افسانہ نگاری میں آپ نے کب قدم رکھا اور پہلا افسانہ آپ کا کب منظر عام پر ہوا؟ یہ چھوٹی عمر کا عشق جو تھا وہ پہلے کا عشق ابھی یاد ہے فراز, دل خود یہ چاہتا ہے کہ رسوائیاں بھی ہوں. بہت چھوٹی عمر میں, میٹرک میں تھا, تو ایک چھوٹا سا عشق تھا. تب اس کا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ عشق ہے. تو اس کا شاخسانہ ہے, اس افسانے کا نام ہے چھٹی. میں نے بتایا نا کہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا, تو یہ میرا افسانہ شائع ہو گیا تھا, چھپ گیا تھا چھٹی کے ٹائٹل سے. اسی عنوان سے پھر میری چھٹی کتاب ہے, 10 افسانے تھے اس میں. چھٹی میں اشفاق صاحب نے اس پہ لکھا تھا, اس کا دیباجہ جو ہے اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا. اور اشفاق صاحب نے اسلم کولسری صاحب کو کہا تھا کہ ادریس ناز کا ایک افسانہ چھٹی پڑھ کے میں اس کا فین ہو گیا ہوں, میری اس سے ملاقات کرواؤ. اسلم کولسری صاحب بہت بڑے شاعر تھے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اشفاق صاحب کا ٹرائیبیوٹ, ان کا خراج تحسین. اشفاق صاحب سے پھر اس کے بعد تو میں ان کے حلقے میں شامل ہو گیا تھا. تو پہلا افسانہ جو تھا میرا وہ چھٹی تھا, جو میرا زمانے طالب علم میں, مطلب میں تب میٹرک میں نے کیا تھا جب وہ میرا افسانہ چھپ گیا تھا. تو وہ میری پہلی محبت کا شاخسانہ کہہ لیجیے, تجربہ کہہ لیجیے, افسانہ. اور مجھے اس پہ فخر ہے. وہ افسانہ ایسا ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ میٹرک کے طالب علم نے لکھا ہے. یہ ایک اردو کا بڑا افسانہ ہے. جی وہ تو پہلی محبت کا تھا. جب دوسری محبت اس پہ بھی آپ نے لکھا تھا کوئی افسانہ؟ مجھے میڈم نور جہاں اور دلدار پر بھٹی یاد آ گئے. یہ اس کا سارا ذمہ دار جو ہے نا مرحوم دلدار پر بھٹی ہیں. دلدار پر بھٹی صاحب بیٹھے تھے میڈم نور جہاں کا انٹرویو کرنے کے لیے. یہ انہوں نے مجھے سنائی تھی یہ بات. کہتے ہیں میں میڈم کا انٹرویو کر رہا تھا, تو میں نے میڈم سے کہا کہ میڈم کچھ سنائیے باتیں کرتے کرتے. تو میڈم کہنے لگی یہ جو اب آپ کو میں گیت سنانے لگی ہوں یہ میں نے اس وقت گایا تھا جب علی اکبر میرے پیٹ میں تھا. تو میڈم نے پھر ایک گانا گایا. اس کے بعد گفتگو ہوئی تو میڈم کہتی ہیں اب جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ میں نے اس وقت گایا تھا جب علی اصغر میرے پیٹ میں تھا. تو پھر وہ سنایا. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اب میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ میں نے اس وقت گایا تھا جب ذل ہما میرے پیٹ میں تھی. تو پھر میڈم نے ایک اور گیت سنایا. تو دلدار پر بھٹی کہتے ہیں میں نے بے ساختہ کہا میڈم اب وہ گانا سنائیے جو آپ نے خالی پیٹ گایا تھا. تو اب آپ جو کوشچن کر رہے ہیں مجھ سے کہ دوسری محبت کا بتائیے آپ, تو ضروری نہیں ہوتا. کچھ ایسے افسانے مجھ سے پوچھے نا جو میں نے خالی پیٹ لکھے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہو تو تب افسانے لکھے. سارے افسانے جو ہیں وہ محبت کا شاخسانہ ہے. ان میں کھچڑی ہے, یہ بھی ایک محبت کا شاخسانہ ہے. جب آپ میرے افسانے پڑھیں گے, وہ پڑھے ہیں میرا پیج جو ہے آفیشیل پیج فیس بک کا, اس پہ میرے افسانے پڑھے ہیں, اس پہ میرا کافی ورک پڑا ہے. چونکہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں تو 20ویں صدی میں اب بھی زندہ ہوں نا. میرے تو کسی نے میخیں گاڑ دی ہیں, آج بھی میں جدت کے ساتھ جو ہے میرا وہ ربط نہیں ہے. تو میں تو سوشل میڈیا کا اتنا
مطلب کہہ لیجئے کہ اس سے آشنا نہیں ہوں یا اسے استعمال نہیں کرتا ہوں سوشل میڈیا کا، لیکن جو میرا فیس بک پیج ہے اس پہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ میرے 10 افسانے جو ہیں وہ بھی پڑے ہیں. اس میں چھٹی بھی ہے، اس میں کھچڑی بھی ہے، اس میں کچے دھاگے بھی ہے، اس میں گلیز پوتڑے بھی ہیں، اس میں گول پگ ڈنڈی بھی ہے. تو یہ جو سارے افسانے ہیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہرے دار ہے. اس میں آپ کو ادریس ناز نظر آئے گا، میری محبت نظر آئے گی، میری کامیابیاں، میری ناکامیاں نظر آئیں گی، میرے ناکام عشق نظر آئیں گے. وہ سب کچھ اس میں ہے، وہ پڑھے ہیں. باہر کیا وہ جو ہے کہ جو میں نے خالی پیٹ افسانے لکھے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے. اچھا، صحیح. اچھا، آپ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، اپنے ڈراماز پروڈیوس بھی کیے ہیں اور رائٹ بھی کیے ہیں، تو اس فلم میں آپ کا کیسے اتفاق ہوا آنے کا؟ اور راٹ صاحب یہ بڑا دلچسپ تجربہ تھا میرا. میں اس وقت پڑھ رہا تھا، مطلب میرا ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو میرے ایک دوست تھے، نام نہیں ان کا لیتا کیونکہ یہ عجیب سی داستان ہے تو نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ میرے دوست میرے پاس ہیں، انہوں نے کہا یار تمہارا کافی تعلق واسطہ ہے. میں آپ کو پتہ شروع سے سوشل تھا. جی جی بالکل. تو پی ٹی وی میں جانا آنا تھا کیونکہ میرے جو بھائی کے میرے جو کزن تھے چوری شمیم سندھو صاحب، ان کے جو سسر تھے وہ پی ٹی وی میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھے. تو میں پی ٹی وی بھائی کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا. تو مجھے وہ میرا دوست کہنے لگا یار تمہارا بڑا تعلق واسطہ ہے تو مجھے نہ ڈرامے میں آنے کا بڑا خوبصورت لڑکا تھا یہی پیپلز کالونی گجرانوالہ کا. جی. تو مجھے کہنے لگا مجھے بڑا شوق ہے ڈرامے میں آنے کا، تو مجھے پلیز یار کہیں چانس دلوائیں. میں نے شمیم بھائی سے بات کی، میں نے کہا بھائی جان میرا دوست ہے وہ ڈرامے میں کام کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے اسے ملوا دیا پی ٹی وی میں کسی پروڈیوسر سے. تو آپ کو پتہ ہے نا جو پروڈیوسرز کرتے ہیں نیو کمرز کے ساتھ، اسے اپنے گھر میں بلا لینا، اسے پیسے لینے اور یہ اور وہ ٹھیکے ڈالنے اور عجیب طرح کی ہراسمنٹ جو ہوتی ہے نوجوان لڑکوں کے ساتھ. سیم اس کے ساتھ بھی یہ ہوا. وہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ یار اتنے بڑے تعلق کے ساتھ میں گیا ہوں لیکن میرے ساتھ بھی وہی فٹیکے شٹیکے ہیں مجھے بھی، تو یار میں تو تنگ آ گیا ہوں. جب اس نے مجھے یہ کہا تب میں نے سوچا تھا کہ میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے، بزنس تو میں نے کرنا ہے. جی جی. تو میں ایسا پلیٹ فارم بناؤں گا جہاں پہ لوگوں کو کہوں کہ آپ آئیں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. تو وہ یہ سوچ کے میں نے پھر یعنی کہ فیوچر میکر سے یہ لیا تھا. فیو میک پروڈکشنز بنایا. لاہور میں پینوراما سینٹر کے بالکل سامنے نکی آرکڈ جو ہے اس میں اس کا آفس بنا. اس کے بعد تو خیر پھر نیشنل سینٹر اور ہما بلاک علامہ اقبال ٹاؤن بہت ساری جگہوں پہ 25 سال ہو گئے. تو بنیادی طور پر راٹ صاحب یہ جو فیو میک تھا، جی فیوچر میک پروڈکشنز تھی، وہ اس وجہ سے بنی تھی کہ وہ لوگ جن کا استحصال کیا جاتا ہے، ذہنی اور جسمانی اور معاشی استحصال کیا جاتا ہے، وہ آئیں اس پلیٹ فارم پہ. اور آج بھی الحمدللہ آپ دیکھیے یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آئے اور کہے کہ مجھ سے ایک پینی مانگی تھی، مجھ سے چائے کی ایک پیالی مانگی، یا مجھے یہ کہا تھا آپ نے فون سے میری کال کروا دو. الحمدللہ آج بھی جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے کسی شعبے میں بھی، اب تو اس کا کینوس وسیع ہو گیا نا. اب یہ کمرشلز اور ٹی وی ڈراموں سے بات آگے نکل گئی ٹیلی فلم سے. اب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو. تو یہ فیو میک جو ہے، ایف ایم نیوز جو ہے، FM4 کے ٹی وی جو ہے، یہ وہ سوچ تھی جو 1997 میں جب اس ادارے کی میں نے بنیاد رکھی تھی. تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ یار جو بھی ہے اس کا ذہنی جسمانی اور معاشی استحصال نہ وہ آئے اپنے جوہر دکھائے. تو یہ تھا فیو میک پروڈکشنز. جی یہ 2019 میں میرا خیال ہے کہ آپ نے دی بارڈر ڈرامہ لکھا تھا، پروڈیوس بھی کیا تھا، بلکہ اس میں میرا بھی بڑا اچھا سا کریکٹر تھا، مجھے اچھی طرح سب سے امپورٹنٹ رول جو تھا. اس کے بعد شاید آپ نے مجھے لیا نہیں ڈرامے میں، یا اس کے بعد آپ نے ڈرامہ پروڈیوس نہیں کیا؟ نہیں سر، اس کے بعد بہت سارے ڈرامے پروڈیوس کیے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے. جی جی. اس میں میری نالائکی سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے بڑے اداکار کو جو ہے میری نظروں سے اتر رہے، نہیں بہت سارے مطلب انوکھا لاڈلا یہیں پہ اسی ادارے میں بیٹھ کے پروڈکشن ہوئی اس کی، اور سستا دے گی وغیرہ یہ جو تھے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے یہیں بنے. راٹ صاحب میں آپ سے کام نہیں لے سکا، آپ سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو یہ میری نالائکی. آپ نے تو اس میں دی بارڈر، اصل میں جس ڈرامے کا آپ نے ذکر کر دیا ہے وہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے ٹیلی فلم کی شکل میں وہ بنا لیں. اس کی وجہ یہ کہ میرے سکھ بھائی، میرے بہت سارے دوست سکھ ہیں، تو ان بھائیوں کے لیے وہ ڈرامہ تھا. اس میں بنیادی جو کنسیپٹ تھا دی بارڈر، لکیر،
اس میں بنیادی کنسیپٹ یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ برِ صغیر تقسیم ہوا ہے، میں پہلا بندہ تھا یہ جس نے جملہ بولا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں برِ صغیر تقسیم ہوا ہے۔ برِ صغیر تقسیم نہیں ہوا، پنجاب تقسیم ہوا ہے، اس طرف بھی پنجابی ایک طرف پنجابی۔ اب جب بھی گولی چلے گی پہلے پنجابی کا خون گرے گا، وہ بے شک بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو، لکیر کے دونوں طرف پنجابی بیٹھے ہیں، اور جب بھی خون گرتا ہے ہماری رہتل ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ماں بولی ایک ہے، ہماری سارا کچھ ایک ہے۔ ہاں اس میں گرو نانک کو اگر آپ دیکھیں تو پھر ہماری سارا کچھ ایک ہے۔ بابا گرو نانک بھی تو بھائی مسلمان تھے نا، حج کیا انہوں نے، وہاں پہ ان کے بقول انہوں نے جمعہ پڑھایا، ہمارے نزدیک وہاں نمازیں ادا کی ہیں۔ تو جو بندہ روزہ رسول پہ جا کے نمازیں پڑھتا ہے وہ اس کے مسلمان ہونے میں کسی شبہ ہے۔ باہر کیا سکھ جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری رہتل ایک ہے۔ تو پنجاب تقسیم ہوا ہے، برِ صغیر تقسیم نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا کہ وہ ڈرامہ جو ہے آپ ہم لوگ دوبارہ سے اسے اسی طریقے سے دی بارڈر کو جو ہے وہ ڈرامائی تشکیل دیں، اس کی ٹیلی فلم بنا دیں، تاکہ اس کو انڈیا کے اس پار بلکہ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، جو وہ دیکھ سکے۔ یہاں محدود تھا، بہت اچھا چھوٹا سا موضوع ہے، زبردست قسم کا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا نام ہی کامیاب لوگ ہے، تو ایسا کوئی نسخہ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے، اس پہ عمل کر کے وہ کامیاب زندگی گزار سکے اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ راٹ صاحب کہتے ہیں کہ اچھی بات، یہ ساتواں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حکمت ایک گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل۔ حکمت جو ہے یہ گمشدہ موتی ہے، جس کے منہ سے بھی ملے آپ کو، جس کے ہاتھوں سے ملے اسے لے لیں۔ میں آپ کو فرعون کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر لوگوں نے، میرے کسی ایک نوجوان نے پلے باندھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرعون جو تھا آپ کو پتا ہے نا، فرعون ایک ڈیزیگنیشن کا نام ہے، وہ اپنے صدر کو فرعون کہتے تھے، ایک عہدے کا نام ہے، یہ کسی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آیا اس کا نام تو غالباً رامیز تھا یا کیا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ بار کیا فرعون جو تھا ان کا ڈیزیگنیشن کا نام ہے، جیسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر اعظم کوئی ایک تو نہیں ہوتا۔ اس وقت شہباز شریف ہے، ان سے پہلے کتنے وزیر اعظم گزر چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح صدر جو ہے اس وقت آصف زرداری ہیں، ان سے پہلے کتنے صدور گزر چکے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیزیگنیشن تھا ان کا، فرعون صدر کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے وزیر اعظم کو، جو بھی آپ کہہ لیں سربراہ مملکت کو، وہ فرعون کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا فرعون، اس کا موتی گم ہو گیا، سب سے قیمتی جو اس کا ہیرا تھا وہ گم ہو گیا۔ جب وہ گم ہو گیا، صبح اس نے اٹھ کے تلاش کیا، اب اس نے رکھا ہوگا سرہانے کے نیچے، یا جو بھی اس نے کیا، یا کہیں گھوم رہا ہوگا تاج میں لے کے، جیسے بھی ہو، محل میں گم ہوا۔ وہ جب گم ہو گیا، اسے اس بات کا پتا چلا کہ میرا سب سے قیمتی موتی جو ہے گم ہو گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلا لیا، اس نے کہا مجھے آدھے گھنٹے بعد وہ میرا موتی چاہیے، اگر نہ ملا میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ موتی نہیں ملا۔ اب ظالم شخص تھا، اس نے ان کی واقعتاً چمڑی ادھیڑ دی۔ اب اس نے پھر سب کو بلا لیا، وہ جو صفائی کرنے والے تھے ان کو بھی بلا لیا، محافظ تھے ان کو بلا لیا، چوکیداروں کو بلا لیا، جو کچن صاف کرتے تھے یا کھانا بناتے، سب کو بلا لیا۔ اس نے کہا کہ آج شام تک اگر مجھے موتی نہ ملا میرا تو میں سب کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ شام تک نہیں موتی ملا، پھر اس نے تشدد کیا۔ بھائی تشدد کرنے سے موتی تو نہیں ملتا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا یہ کیا ہوا ہے، پورے محل کا ایک ایک کونا چھان مارا، موتی نہیں ملا۔ صفائی کرنے والوں نے دیکھ لیا، موتی نہیں ملا، میرا ہیرا نہیں مل رہا۔ اور وہ پنہ کی تمنا ہے کہ ہیرا مجھے مل جائے، تو وہ یہ سب ساری پناؤں کی تمنا تھی کہ ہیرا مجھے ملے، لیکن وہ ہیرا کسی کو مل نہیں رہا تھا۔ تو اب رات جب وہ سونے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ میں کتنے لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑوں گا اور کتنے کی گردنیں کاٹوں گا، ایسے تو موتی نہیں ملنا۔ اگلے دن وہ جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے اعلان کیا، عجیب اعلان کیا اس نے کہا جو مجھے وہ موتی ڈھونڈ کے دے گا میں اسے اپنی غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ اب اندازہ قائم کیجیے، آزادی جو ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد، صحت و سلامتی کے بعد سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ لوگ آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیتے، جان کچھ بھی نہیں ہے اس بالکل آزادی کے آگے، لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے۔ تو پھر فرعون کی غلامی سے آزادی۔ اب ہر شخص نے سوچ لیا میں نے پوری زندگی نہ تو کھانا کھانا ہے نہ سونا ہے جب تک موتی نہ ڈھونڈ لوں۔ اگر فرعون سے آزادی مل گئی تو پھر موج سے کھائیں گے، مزے سے سوئیں گے، لیکن میں ڈھونڈ۔ اب موتی ایک ہے، اگر اسے 2000 لوگ ڈھونڈنے نکلے تو 2000 کو تو نہیں مل جانا تھا، ملنا تو ایک کو تھا، وہ ایک کو مل گیا۔ جب ایک کو مل گیا نا تو وہ تو ذہنی طور پر آزاد ہو گیا تھا، وہ سارے محل میں مطلب یوں گردنیں اٹھا کے چھلانگیں لگاتا ہوا ناچتا ہوا دربار میں پہنچا۔ بالکل جب وہ ناچتا ہوا دربار میں پہنچا نا تو فرعون کے سامنے تو لوگ ایسے پہنچتے تھے نا، اب وہ فرعون کے سامنے ایسے تن کے کھڑا ہے، ایسے اس کی آنکھوں میں ڈال کے پوچھ رہا ہے، اور اس نے موتی پکڑا ہوا ہے۔ اب جب وہ دیکھ رہا تھا نا ایسے، فرعون سمجھ گیا کہ اسے موتی مل گیا ہے، اس کی نظروں میں جو گستاخی ہے یا آزادی کی جو دیپ ہے
اس کا مطلب کہ یہ کامیاب ہو گیا. اب فرعون جو ہے وہ اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور پورے محل میں باقی جو ایسے کھڑے ہیں جنہوں نے گردنیں چکائی ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. فرعون سب کو دیکھ رہا ہے. فرعون سوچ کیا رہا تھا, یہ مطلب اندازہ ہے نا. فرعون سوچ یہ رہا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پوری زندگی ہم فرعون کی غلامی سے نہیں نکل. اب فرعون سب کا ایک ایک کا نا وہ ذہن پڑ رہا ہے. اب اس نے ایک جملہ بولا ہے نا جو, اور لوگ جو سوچ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم نے اس سے زیادہ محنت کی ہے, اس نے تو رات 2 گھنٹے سو بھی لیا ہے, اس نے تو دوپہر میں کھانا بھی کھایا تھا, ہم نے تو کھانا بھی, یار مجھے کیوں نہیں موتی ملا. یہ زندگی جو ہوتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ دغا کیوں کر جاتی ہے, میں کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہوں, کامیاب ایک بالشت بار جب میرے سے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں میں ناکام کیوں ہو جاتا ہوں. لوگ یہ سوچ رہے تھے. تو فرعون ایسے میں گویا ہوا, اس نے کہا سنو, کہتا ہے یہ فرعون کی بات ہے, آپ نے جو کامیابی کا نسخہ پوچھا ہے یہ فرعون کی زبان سے بتا. فرعون نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. اس نے کہا کامیابی یا ناکامی, فتح یا شکست, میرے نزدیک فرعون کہہ رہا ہے میرے نزدیک کامیابی یا ناکامی, فتح یا شکست محض ایک اتفاق کا نام ہے, ایک حادثے کا نام ہے. اس نے کہا یاد رکھو سب سے امپورٹنٹ چیز کوشش ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کوشش ہے. کامیابی یا ناکامی, فتح یا شکست یہ حادثے کا نام ہے. ہم اس کو مسلمان ہم کیا کہتے ہیں, کامیابی یا ناکامی, فتح یا شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, مسلسل جد و جہد کوشش. راٹ صاحب یاد رکھیے گا میرے ہاتھ میں اللہ نے کامیابی یا ناکامی نہیں رکھی کہ میں کچھ کر کے کامیاب ہو جاؤں, یہ میرے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں کچھ بھی نہ کروں تو اللہ مجھے کامیاب کروا سکتا ہے. اللہ میں سب کچھ کرتا رہوں, پوری زندگی جاگتا رہوں, ساری زندگی سفر کرتا رہوں اور وہ مجھے سودہ منزل ہی نہ ہونے دے, یہ خدا کے ہاتھ میں. اس کو تقدیر کہتے ہیں, اس کو قدرت کہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں جد و جہد ہے. میں نے جد و جہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ کے سامنے. میں 18 گھنٹے کام کرتا رہتا ہوں, 18 گھنٹے کام کیا میں نے آپ کے سامنے. میری 25 سال کی زندگی ایسی ہے جو جہد مسلسل کا نام ہے. میں اس بات سے بے نیاز ہو کے گھر سے نکلا ہوں کہ یہ میری منزل ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں کہتی ہے کہ اللہ سے راستہ مانگو, اسے کامیابی نہ مانگو, اسے منزل نہ مانگو. اگر منزل حسین ہو, کربلا ہو, تو کیا میں کربلا تک پہنچ سکتا ہوں, میں اتنی قربانیاں دے سکتا ہوں. بس ایک قدم اس راستے پر آ جائے تو آپ بھی اسی سب میں شامل ہیں جس میں امام حسین تھے. میری کامیابی یہی ہے کہ مجھے اللہ نے جہد مسلسل سے آشنا کیا. میں محنت کر رہا ہوں, میرے حصے میں محنت آئی ہے, جد و جہد آئی ہے, وہ میں کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو میں کامیاب انسان ہوں. اگر آپ 1 ارب روپے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو میں ایک ناکام شخص ہوں. یہ آپ کا اپنی سوچ ہے. آپ کا محاورہ انگلش کا, مین از دا آرکیٹیکٹ آف ہز اون فیٹ, اس پہ کیا کہیں گے یہ فکر کے بارے میں؟ سر میں آپ کی طرح انگلش تو میں جانتے نہیں ہوں. آپ نے کہا تھا آخری سوال ہے, اچھا, تو انگلش میں اتنی جانتا نہیں جتنی آپ جانتے ہیں, لیکن ایک جملہ اس پہ کہہ دیتا ہوں. جو میں عرض کرتا ہوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے, میں نے حدیث رکھی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یہ انگلش کی چند ایک کہاوتیں, مثال کے طور پر پرسوں کسی نے ایک کہاوت نے, اس نے کہا جی کہ وہ جو تھا کہ کیا تھا وہ, روز آنا جانا قدر کھو بیٹھتا ہے, یہ بھی انگلش کا محاورہ. وہ 3-4 محاورے میں نے کہا تھا یار یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک فلاسفر کے, ایک دانشور کے جو ان کا ہے, اس کے اپنے اقوال ہیں. اس کو آپ ایسے نہ سمجھیے کہ یہ ایک حدیث ہے. مثال کے طور نوابزادہ گلزیب احمد خان نے پرسوں مجھے کہا, اس نے کہا جو 40 سال میں ارب پتی نہیں ہوا وہ کبھی ارب پتی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ اس نے غلط کہا ہے کہ جو 40 سال کی عمر میں دولت مند نہیں, ارب پتی نہیں ہے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے. آپ نے محنت کرنی ہے, مسلسل محنت کرنی ہے. اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو نواز سکتے ہیں. وہ چاہیں تو آپ کو 16 برس کی عمر میں نواز دیں, وہ چاہیں تو 116 برس کی عمر میں نواز دیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں چونکہ مسلمان ہوں, بحیثیت مسلمان میرا اس بات پہ پورا ایمان ہے کہ کامیابی یا ناکامی جو کچھ بھی وہ اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں صرف محنت ہے. آپ نے محنت کوشش کرنی ہے, آپ نے صرف محنت کرنی ہے. نصب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں, غزلیات لکھی ہیں, تو پروگرام تو ادھورا رہے گا اگر ہم آپ سے نہیں کچھ سنیں گے. تو ذرا کائنڈلی ہمیں کوئی غزل اچھی سی سنا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے, تاکہ وہ بھی محظوظ ہو سکیں. بہت ساری غزلیں ہیں. جی راٹ صاحب ایک غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں. جی. غزل ہے کہ جاگا جو شہر یار تو حیرانیاں ملی. جی. جاگا جو شہر یار تو حیرانیاں ملی, اس کو تمام شہر میں ویرانیاں ملی. واہ زبردست. جاگا جو شہر یار تو حیرانیاں ملی, اس کو تمام شہر میں ویرانیاں ملی. سنسان محل تھے سبھی کے ڈھونڈنے سے بھی, سنسان محل تھے سبھی کے ڈھونڈنے سے بھی, راجے کہیں ملے نہ کہیں رانیاں ملیں.
اور ہم بد نصیب نسل ہیں جاگیر کا نہ پوچھ، ہم بد نصیب نسل ہیں جاگیر کا نہ پوچھ، ورثے میں ہم کو صرف پریشانیاں ملیں۔ اور آخری اس کا شعر تھا کہ تیشے سے جان چھٹی کہ کرینوں کا دور ہے۔ جی جی، تیشے سے، یہ جو جہد مسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، تو اب جدت آ گئی ہے۔ جب فرحاد سے کہا تھا کہ دودھ کی نہر کھودو، تو اس بیچارے کے پاس تو ایک تیشہ تھا نا، بالکل، جو اپنے ہاتھوں سے، اب تو کرین کا دور ہے۔ تیشے سے جان چھٹی کہ کرینوں کا دور ہے، فرحاد نو کو کیا تناسانیاں ملی۔ واہ، زبردست، بہت خوب۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں بہت بڑی شخصیت ہے، دانشور، تجزیہ نگار، ادیب، شاعر، اینکر پرسن، کمپیر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، افسانہ نگار ادری ناز صاحب سے ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں سنائی، اور پروگرام کے اختتام پہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ اچھی غزل سنائی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے کمنٹس باکس میں اپنے نام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ اپنے میزبان اکرم راٹ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔